करोड़हा मरतबा अनगिनत और बेशुमार मरतबा दुरूद व सलाम आक़ाए नामदार हुज़ूर मदनी ताजदार शफ़ी रोज़ शुमार अहमद मुख्तार हबीब परवरदिगार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर पेश करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़्क़ुल हाकिमीन की बारगाह बेकस पनाह के अंदर दुआ है कि खालिक़ कायनात अपने प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तमाम उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर फ़ज़्ल व करम और मेहरबानी फरमाए। और बिलखुसूस जो हमारे मुसलमान भाई फ़िलिस्तीन के अंदर गज़ा के अंदर यहूदियों के जुल्म व सितम का शिकार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको निजात अता फरमाए और उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुत्तहिद होकर उनके लिए अमली इक़दामात उठाने की अल्लाह तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़्क़ुल हाकिमीन के कानून के मुताबिक, दस्तूर कुदरत के मुताबिक हर दौर के अंदर दुश्मनाने दीन ने कुफ्र व गुमराही और बदअमली और नाफरमानी की तारीकी फैलाने के लिए सरतोड़ कोशिशें की। दूसरी जानब अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़्क़ुल हाकिमीन के वो बंदे जो दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होकर और दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिमायत के अंदर कमर बस्ता रहे और उन्होंने पूरी कुव्वत के साथ इस्लाम और हिदायत और अताअत और फरमाबरदारी का नूर उसको आम किया। ये कशमकश हमेशा से जारी है और जारी रहेगी। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़्क़ुल हाकिमीन की बनाई हुई इस दुनिया के अंदर दो तरह के लोग मौजूद रहे हमेशा से। एक वो जो हर दौर के अंदर दीन के दुश्मन रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़्क़ुल हाकिमीन की तरफ से मिलने वाली जो हिदायत अंबिया और मुरसलीन के जरिए दुनिया के अंदर आती रही, तो एक तबका जो है वो उनके मुखालिफ रहा और उसने उस दीन को जो भी उस दौर के अंदर जो भी नबी आते, जो दीन लेके आते, जो शरीयत लेके आते, जो हिदायत का नूर लेकर आते, तो एक तबका, एक गिरोह जो दुश्मनाने दीन का था, वो हमेशा से उसने कोशिश की कि दुनिया के अंदर कुफर फैले, गुमराही फैले, नाफरमानी फैले, बदअमली फैले और इसकी तारीकी जो है वो दुनिया के अंदर छा जाए। उन्होंने इसके लिए भरपूर अपनी कोशिशें की। और दूसरी तरफ एक तबका, एक जमात, एक गिरोह हमेशा से ऐसी रही जिन्होंने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम जो दुनिया के अंदर आते गए, उनकी हिमायत की, उन पर ईमान लेकर आए, उनका साथ दिया और उस दीन को दुनिया के अंदर फैलाने के लिए अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के दस्तो बाजू बनकर दीन इस्लाम की तबलीग का काम किया, नूर हिदायत को दुनिया के अंदर फैलाने का काम किया। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़्क़ुल हाकिमीन के हुक्म के मुताबिक जब ऐलान नबूवत फरमाया और दुनिया को नूर हिदायत की तरफ बुलाया, दुनिया को नेकी की तरफ बुलाया, दुनिया को भलाई की तरफ बुलाया, दुनिया को जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़्क़ुल हाकिमीन की अताअत और फरमाबरदारी के अंदर बुलाया, तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने भी इसी तरह से दो गिरोह सामने आए। यानी एक गिरोह वो कुफ़ार मुशरिकीन का कि जिन्होंने सड़तोड़ कोशिशें की
اپنی پوری قوت لگائی، اپنے پورے وسائل لگائے، اپنی پوری طاقت لگائی کہ کسی طرح جو ہے وہ اس ہدایت کے نور کو بجھایا جا سکے. لیکن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا فرمان ہے قرآن مقدس کے اندر، خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ارادہ کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے اس نور کو پورا کرے گا. یعنی کفر و شرک کے حامی لوگ ہر دور کے اندر، ہر شریعت کے اندر، ہر نبی کی امت کے اندر جو ہے وہ لوگ رہے کہ جنہوں نے کفر و شرک کو پھیلانے کے اندر اور لوگوں کو نور ہدایت سے دور کرنے کے لیے کوششیں کی. اور ایسے لوگ بھی رہے کہ جنہوں نے نور ہدایت کو، دین کو، شریعت کو دنیا کے اندر پھیلانے کے اندر اپنا کردار ادا کیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارکہ کے اندر جو ظاہری حیات طیبہ، جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب کا پیغام لے کر لوگوں کے سامنے گئے، تو اسی طرح سے لوگوں نے جو ہے وہ جو کفار و مشرکین تھے، دشمنان دین تھے، انہوں نے کفر و گمراہی، بدعملی اور نافرمانی کی تاریکی کو پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، سر توڑ کوششیں کی، اپنی پوری قوت لگائی، اپنی پوری قوت صرف کی، پوری طاقت لگائی کہ کسی طرح سے جو ہے وہ دین اسلام کو دبایا جا سکے، مٹایا جا سکے. اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان جو ہے وہ لے کر آئے، ایمان قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا. اپنی جان و مال سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے کر اس نور ہدایت کو، دین متین کو، دین اسلام کو اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی اطاعت اور فرما برداری کو دنیا کے اندر پھیلانے میں اپنا جو ہے وہ کردار ادا کیا. تو یہ ہمیشہ سے جو ہے وہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور آج کے دور کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یعنی کچھ لوگ ایسے موجود رہیں گے جو برائی کا پیغام دینے والے ہیں اور کچھ لوگ ایسے موجود رہیں گے جو نیکی کا پیغام دینے والے ہیں. تو فتنے پھیلانے والے لوگ، برائی پھیلانے والے لوگ یہ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ شیطان کے آلائے کار، یہ شیطان کے چیلے ہیں. تو جس طرح شیطان اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے، دنیا کے اندر اس کا جو ہے وہ اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے اور آخرت کے اندر جہنم کے گڑھے کے اندر اس کو ڈالا جائے گا، ایسے ہی جو شیطان کے راستے پر چل کر دین اسلام کے خلاف کام کرنے والے ہیں اور دین اسلام کے اندر جو ہے وہ فتنے برپا کرنے والے ہیں اور نور ہدایت کو، دین اسلام کو طرح طرح سے کوششیں کر کے مٹانے کے اندر لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے اس گرو شیطان کے ساتھ دنیا کے اندر بھی ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا رہے گا اور آخرت کے اندر بھی ان کو جہنم کے گڑھے کے اندر ڈالا جائے گا. دوسری طرف وہ لوگ جو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا پیغام، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین اور شریعت کو دنیا کے اندر پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جو دین کے علمبردار ہیں، وہ رحمان کے خاص بندے ہیں. اور جس طرح اللہ رب العالمین حکم الحاکمین تمام عزتوں کا مالک ہے، تو جو رحمان کے بندے دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور شریعت کے جو احکامات کو دنیا کے اندر پھیلانے اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے اندر جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کے اندر بھی عزتیں عطا فرمائی ہیں اور آخرت کے اندر بھی اللہ ان کو عزتیں عطا فرمائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر ایسے لوگ ہمیشہ سے موجود رہے ہیں کہ جنہوں نے دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ان کو
اپنے دین متین کی خدمت کے لیے جو ہے وہ قبول فرمایا، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا دین پھیلانے کے لیے جب انہوں نے کام کیا تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ان کو دنیا کے اندر مقبولیت عطا فرمائی۔ صدیاں گزرنے کے باوجود ان کا فیضان آج بھی جاری ہے، اور ان کی تعلیمات اور فیوز کے ذریعے جو ان کا فیض اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جاری و ساری ہے، اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں لوگ آج بھی ہدایت کا راستہ جو ہے وہ پا لیتے ہیں۔ تو ان بلند مرتبہ ہستیوں کے اندر ایک عظیم نام، جنہوں نے دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ترویج و اشاعت کا کام کیا، جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر دنیا کے اندر اس کو عام کیا، اور لوگوں کو کفر سے، شرک سے، گمراہی سے، بدعملی سے نکال کر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کے راستے پر لگایا۔ ایسی ہستیوں میں ایک عظیم نام جو ہے وہ شاہ جیلاں حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی، آپ کا نمایاں نام ہے کہ جن کی زندگی اس انداز کے ساتھ گزری، جنہوں نے اپنے شب و روز اس انداز کے ساتھ گزارے کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہلے خود اطاعت و فرما برداری کی، اور پھر لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلایا۔ تو آج بھی آپ کی تعلیمات جو ہیں اگر ان پر بندہ عمل کرے تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بندہ اطاعت اور فرما برداری کے اندر آ سکتا ہے۔ حضور غوث پاک ایک عظیم نام جو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی مذہبی گھرانے کے اندر، اور پھر سادات کے اندر، اور سادات کے اندر بھی بڑا بلند مقام اور بڑا بلند مرتبہ کہ آپ کے والد گرامی، ان کا سلسلہ نسب والد گرامی کی طرف سے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے سلسلہ جو ہے وہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طرف، یعنی آپ نجیب الطرفین سید ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے، خون رسول ہے، اولاد رسول ہے۔ تو آج تو ہم صرف حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو صرف ایک پیر کی حیثیت سے جانتے ہیں کہ جی 11ویں والے پیر ہیں، بس ان کی 11ویں جو ہے وہ پکا لی، کھا لی، لنگر کھا لیا، تو بس ہم نے ان کو اس حد تک جانا ہے۔ صرف ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اولیاء کے اندر بہت بڑا ہے، بلند و بالا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ تو ان کا مقام اور مرتبہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اولیاء کے اندر بہت بڑا ہے، بہت بلند مقام اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے آپ کو عطا فرمایا ہے، لیکن ان کی تعلیمات سے ہم یکسر جو ہے وہ دور ہیں کہ ہم نے صرف ان کی کرامات کو سنا، کرامات کو دیکھا، اور صرف جو ہے وہ ہم نے اس حد تک جانا کہ بس 11ویں پکا دی، وہ جی 11ویں والے پیر ہیں، 11ویں پکا دی، لنگر کھا لیا، تو بس جی اتنا ہمارا سمجھ لیا ہم نے کہ ان کے ساتھ جو ہمارا عقیدت کا رشتہ ہے وہ بس اس حد تک ہے۔ حالانکہ اس حد تک ان کے ساتھ ہمارا عقیدت کا رشتہ نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ حالانکہ سید ہے، حسنی حسینی سید ہے، آپ کے والد گرامی کا بھی ولایت کے اندر بڑا مقام ہے، والدہ کا بھی بڑا مقام ہے، نانا کا بھی بڑا مقام ہے، خاندان جو ہے وہ اولیاء کا خاندان ہے، نیک اور صالحین لوگوں کا خاندان ہے۔
آج تو جو ہے وہ کسی پیر صاحب کا کوئی صاحبزادہ ہونا تو وہ بڑا بنایا پیر ہوگا، وہ بنا بنایا پیر ہے، 2 4 5 سال کا وہ بھی پیر ہے، اس کے بھی ہاتھ میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پیر صاحب کا جو صاحبزادہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس میں پیر دا پتر ہاں، بس میرے کو ہر چیز معاف ہے۔ تو ہماری عقیدت بھی اتنی اندھی عقیدت ہو چکی ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کے اس کے احکامات اس کے بارے میں کیا ہے۔ ہم ہر ایک کو جو ہے وہ اپنا پیر اور مرشد بنانے کے اوپر ہو جاتے ہیں کہ بس یہ ساڈا پیر تھے، ساڈا پیر۔ حالانکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس، اس کو دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جو اولیاء کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا کہ بے شک جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو کوئی ڈر اور خوف نہ دنیا کے اندر ہے نہ کوئی آخرت کے اندر ہے۔ لیکن وہ اولیاء ہیں کون؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ 2 بڑی نشانیاں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اولیاء کی قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان، اور پھر ایمان جو ہے وہ کامل اور اکمل تب ہوتا ہے جب دل کے اندر محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ بھی محبت ہو، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ بھی محبت ہو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کے ساتھ یا اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہے تو محبت رسول کا دعویٰ جھوٹا ہے، تو پھر محبت رسول مل نہیں سکتی، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ محبت کرو، میری اہل بیت کے ساتھ بھی اور میرے صحابہ کے ساتھ بھی محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ تو جب ہم آل و اصحاب میں سے کسی ایک پر بھی انگلی اٹھاتے ہیں، یا کوئی شخص ایسا ہے جو آل و اصحاب میں سے کسی ایک پر بھی انگلی اٹھاتا ہے، زبان تان دراز کرتا ہے، تو اس شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اس کو محبت رسول حاصل نہیں ہو سکتی، اور اگر محبت رسول میں ایمان کامل نہیں ہو سکتا تو فرمایا سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ ایمان، یعنی اس کا عقیدہ درست ہو، اس کا ایمان درست ہو، اس کا نظریہ درست ہو، اس کی عقائد درست ہو، پہلی بنیادی چیز۔ اور جو بندہ بے ایمان ہے، بد عقیدہ ہے، وہ کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا، وہ اولیاء کی صف کے اندر شامل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ، فرمایا وہ ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری جو ہے وہ دوسری صفت اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے، دوسری نشانی جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اولیاء کی بیان فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری۔ اور تقوی پرہیزگاری، تقوی کیا ہے؟ سادہ سے الفاظ میں اگر سمجھاؤں تو تقوی یہ ہے کہ بندے کا ہر قدم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر اٹھے، دین مصطفیٰ کا پابند ہو، شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو۔ اور اگر دین اور شریعت سے باغی ہے، دین اور شریعت سے دور ہے، دین اور شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، اور اس کی زبان پر یہ ہوتا ہے کہ دین شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا، کیونکہ تصوف اور طریقت ملتی ہی تب ہے جب بندہ شریعت پر پابند ہوتا ہے، جب شریعت پر عمل کرتا ہے۔ تو 2 نشانیاں بیان فرمائی، آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی۔ تو اولیاء میں سے اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ولی ہونے کے لائق ہے، یہ پیر بنانے کے لائق ہے، تو دیکھو کیا اس کے عقیدے کے اندر تو کوئی کمی بیشی نہیں، کیا کہیں آل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بغض تو اس کے دل کے اندر نہیں، کیا اصحاب پیغمبر کا بغض تو اس کے دل کے اندر نہیں ہے؟ اگر یہاں پر کوئی اس کے اندر کمی بیشی ہے تو سمجھو اس کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے۔ تو جب ایمان ناقص ہے تو پھر وہ ولی ہونے کے لائق نہیں ہے۔ پھر دیکھو اس کا عمل، اس کا شریعت پر چلنا دیکھو، اگر وہ شریعت پر چلتا ہے اور اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے اعمال، اس کے افعال، نماز روزہ دیگر شرعی احکامات پر وہ عمل کرتا ہے، تو پھر
جو ہے وہ ہم اس کے بارے میں گمان کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. لیکن اگر بد عقیدہ ہے اور بد عمل ہے، فاسق ہے، تو ایسے لوگ جو ہے وہ اولیاء، اور ہماری عوام جو ہے وہ کیا ہے، ہم بھی جو ہے وہ ہماری عوام بھی کیا کرتی ہے، ہم شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں. پیرے ہو جائے لبو جڑا مطلب ہے کوئی سنو شریعت کم نہ تھے، ایسا پیر تلاش کرو جو یہ نہ کہے کہ نماز پڑھو، ایسا پیر تلاش کرو جو یہ نہ کہے کہ جھوٹ مطلب مت بولو، ایسا پیر تلاش کرو جو ہمیں جو ہے وہ کوئی کام نہ کہے، بس یہی کہے تو سب میرے ہاتھ سے ہاتھ دے دیتا، بس چلو سیدھے جنتی. تو یہ شارٹ کٹ جو ہے وہ دین اس کی اجازت نہیں دیتا، جی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. دین اور شریعت جو ہے وہ اولیاء اس کو مانتے ہیں جو ایمان کے اندر بھی کامل ہو اور تقوی اور پرہیزگاری کے اندر بھی کامل ہو. تو پھر جب الذین آمنوا وکانوا یتقون، تو پھر اس کے لیے ہے لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم. پھر اس کے لیے بشارتیں ہیں، پھر اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، پھر وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، پھر وہ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے. تو حضور غوث پاک کی تعلیمات سے ہم یکسر دور ہو گئے. ہم نے صرف جو ہے وہ ان کو بس صرف یہی مانا کہ بس 11ویں والے پیر ہیں، ان کی 11ویں پکا لو، لنگر کھا لو تو بس کام ختم. تو اگر ہم اولیاء کاملین کا دامن تھامتے اور ان کے ساتھ وابستہ رہتے تو آج اخلاقی اعتبار سے جو ہمارا معاشرہ پستی اور زبوں کا شکار ہو چکا ہے، تو اس کا جو ہے وہ معاشرہ ہمارا اس کا جو ہے وہ نہ ہوتا، معاشرہ اس ذلت و پستی اور زبوں کا شکار نہ ہوتا. آج دیکھیے اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے، اخلاقی اقدار جو ہے وہ اتنی گراوٹ کا شکار ہو چکی ہے کہ ہمارے آپس کے اندر پیار اور محبت، اشار اور خلوص کی جگہ نفرت اور کدورت دل کے اندر آ چکی ہے. خود غرضی اور لالچ جو ہے وہ دل کے اندر آ چکا ہے، دلوں سے احساس ختم ہو چکا ہے. دنیا کی محبت اور جو ہے وہ اپنی مشہوری کی جو محبت ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر آ چکی ہے، اس کا فطور ہمارے دلوں کے اندر سما چکا ہے. اپنا مفاد دیکھے بغیر کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں. رضا الہی جو ہر عمل کے اندر ہونی چاہیے، بندہ جو بھی عمل کرے اس کا مقصد کیا ہو، صرف اللہ کی رضا. لیکن رضا الہی کا تصور ہم سے دور ہو چکا ہے. ہم بس نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں. جو بھی کام کرتے ہیں، کسی کی مدد کرنی ہے، کسی کا ساتھ دینا ہے، تو صرف اور صرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو اپنا مفاد جو ہے وہ کس طرف ہے. تو ایسے حالات میں اگر ہم اولیاء کاملین کی تعلیمات اور خاص کر حضور غوث پاک کی تعلیمات کو جو ہے وہ دیکھیں تو ان پر اگر عمل کریں گے تو پھر جو ہے وہ ہمارا ان کے ساتھ وہ عقیدت کا رشتہ بھی مضبوط ہوگا، اور پھر ان کی نسبت سے جو ہے ہم پر دنیا کے اندر بھی اللہ کا کرم ہوگا اور آخرت کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ ہمیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے گا. آج زیادہ تر جو ہے وہ حضور غوث پاک کا نام لے کر آستانہ بنا لیا، آستانے کے اوپر المدد یا غوث اعظم لکھ لیا، مسجد کا نام مسجد غوثیہ رکھ لیا، مدرسے کا نام مدرسہ غوثیہ رکھ لیا، لیکن اندر کیا ہے؟ غوث پاک کی تعلیمات سے بندہ دور ہے. غوث پاک کی تعلیمات سے بندہ دور ہے. جگہ جگہ پر آستانے بنے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پر جو ہے وہ جعلی پیر بیٹھے ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ سنت رسول ہے چہرے کے اوپر، بس نعرہ حیدری اور نعرہ غوثیہ لگا کر اپنی دکانیں چمکا کر بیٹھے ہوئے. تو کیا یہ غوث پاک کی یہ تعلیمات ہیں کہ بندہ شریعت سے دور ہو، نہ نماز ہو، نہ روزہ ہو، نہ جو چہرے پر جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو، غیر شرعی امور جو ہے وہ ان کا ارتکاب کیا جاتا ہے، آستانوں پر جو ہے وہ مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، 11ویں پکی بیبیاں بھی کٹھیاں تھے، بندے بھی کٹھے. یہ کون سی 11ویں ہے؟ یہ غوث پاک کی تعلیمات ہے کیا کہ ہم ان کا نام لے کر ان کے نام کی 11ویں پکا کر یا ان کے نام کا لنگر پکا کر ان کے نام کی 11ویں کی محفل کروا کر تو کیا کرے کہ ہم بیبیاں اور مرد جو ہیں وہ عورتیں اور مرد اکٹھی ہیں؟ تو یہ ان کی تعلیمات نہیں ہیں. ان کی تعلیمات وہ کیا ہے؟ وہ عین قرآن و سنت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری. اور غوث پاک نے جو ہے وہ فرمایا کہ بندہ جب اس راستے پر چلتا ہے، تصوف کے راستے پر، طریقت کے راستے پر،
تو اگر اس کے پاس علم نہیں ہے، علم کے بغیر اگر وہ اس راستے پر چلتا ہے تو وہ گمراہی کے راستے پر چلتا ہے، سمجھو۔ باپ نے فرمایا نا، علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ، حضرت سخی سلطان باؤ نے فرمایا علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ اگر دین کا علم نہیں ہے اس کے پاس، شریعت کا علم نہیں ہے، شریعت کے احکامات وہ نہیں جانتا، تو اگر وہ اس طریقت کے راستے کو اپناتا ہے تو پھر وہ سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا، پھر وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں جو کر رہا ہوں کیا اس کو شریعت پسند کرتی ہے یا نہیں کرتی، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ یہ حصول علم کے بغیر خلوت نشینی یہ شریعت کا راستہ جو ہے، طریقت کا راستہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے فقہ سیکھو، غوث پاک کا فرمانا پہلے فقہ سیکھو، یعنی پہلے دین سیکھو، دین کے احکامات سیکھو، پھر خلوت نشینی اختیار کرو، پھر مجاہدہ کرو، پھر چلے کاٹو، پھر اللہ کو منانے کے لیے، عبادات اور بندگی کے لیے جو ہے وہ لوگوں سے کٹ کر خلوت نشینی اختیار کرو، لیکن پہلے کیا کرو؟ فرمایا حضور غوث پاک نے پہلے فقہ سیکھو پھر خلوت نشینی اختیار کرو۔ فرمایا جو بغیر علم کے اس راستے پر چلتا ہے، جو بغیر علم کے اس راستے پر چلتا ہے، یعنی اللہ کی بات اور بندگی لیکن علم نہیں ہے، دین کو نہیں سیکھا، فقہ کو نہیں سیکھا، اگر نماز پڑھنا شروع کر دی لیکن نماز کا طریقہ نہیں سیکھا، تو ایسی عبادت کر کے وہ سنوارتا کم ہے، اپنا بگاڑتا زیادہ ہے، سنوارتا کم ہے، اپنا بگاڑتا زیادہ ہے۔ تو پہلے فرمایا کہ دین سیکھو، دین سیکھ کر، اور جو بندہ دین نہیں سیکھتا، نہ دین پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور اگر کہے کہ میں پیر ہوں، میری مطلب مرید ہو جاؤ، میرے پیچھے لگ جاؤ، تو وہ بندہ جو ہے وہ صراط مستقیم پر یا سیدھے راستے پر گامزن نہیں ہے۔ جب وہ خود سیدھی راہ پر نہیں ہے تو اس کے ساتھ لگنے والے وہ کس طرح سیدھی راہ پر ہوں گے؟ تو حضور غوث پاک نے پھر فرمایا کہ اتباع شریعت کی تاکید آپ نے کی، کہ شریعت جو ہے وہ اس کی پابندی کرو، لیکن آج جو بے شرع پیر ہو اس کے مرید زیادہ ہوتے ہیں، بے شرع پیر اس کے مرید زیادہ ہے، کیونکہ سہولت بڑی ہے۔ جب خود پیر صاحب نے نماز نہیں پڑھنی تو مریدان نے کتوں پڑھنی؟ جب خود پیر صاحب نے تیرا سنت رسول اس پر نہیں سجانی تو مریدوں کو کیسے کہے گا کہ تم سنت رسول کو سجاؤ؟ جب پیر صاحب خود اعلانیہ گناہ کریں گے، فسق و فجور کریں گے، کہیں پر کتوں کی لڑائی ہو رہی ہے، کہیں پر جو ہے وہ کسی جانوروں کی لڑائی ہو رہی ہے، کہیں پر کوئی ایسے مطلب غیر شرعی امور ہو رہے ہیں، تو ان کے جو بے شرع قسم کے پیر ہوتے ہیں ان کے مرید زیادہ ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ سہولت کے لیے، آسانی کے لیے، موج مستی اور میلے کے لیے۔ تو ہمیشہ پیر اپنا رہنما، کیونکہ پیر ایک رہبر اور رہنما ہوتا ہے، جو جس کے دامن میں ہاتھ دیا جاتا ہے تو وہ اس ہاتھ کو لے کر خود جب سیدھے راستے پر ہوتا ہے تو وہ تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑتا ہے، لیکن جس کا خود تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں ہے وہ کس طرح جو ہے اپنے مریدین کو اس کے طرف لے کر جائے گا؟ آج اگر کوئی شخص ایسے بات کر دے تو وہ پیر تو پیران مرید بھی اس بندے کے خلاف، لیکن جو دین ہے، جو شریعت ہے، وہ شریعت حضور غوث پاک نے فرمایا کہ جو شریعت ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا دین اسلام کے درخت کا جو پھل ہے وہ شریعت محمدی ہے۔ دین اسلام کے درخت کا پھل شریعت محمدی ہے، اور شریعت وہ آفتاب ہے، شریعت وہ سورج ہے جس کی چمک سے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ تو شریعت کی پیروی دونوں جہان کی سعادت بخشتی ہے۔ اور فرمایا خبردار اس دروازے سے، اس رستے سے باہر نہ جانا، یعنی شریعت کو کبھی نہ چھوڑنا، شریعت سے نہ ہٹنا۔ اور پھر آگے حضور غوث پاک کی تعلیمات ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ ہم جو اکثر ہم اہل سنت و جماعت جو مستحبات ہیں، جو جائز امور ہیں، جو نفلی کام ہیں، یعنی جن کے کرنے سے ثواب ہے، نہ کرنے سے گناہ کوئی نہیں ہے، ہم ان پر زیادہ لگے ہوئے، لیکن جو فرائض ہیں ان سے ہم دور ہو چکے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ فرائض کو پہلے اہمیت دو، یہ حضور غوث پاک کی تعلیمات ہے۔ پہلے فرائض جو ہے وہ فرائض سب سے پہلے فرائض ہے، اور فرائض چھوڑ کر اگر کوئی اس طرح کے کام کرتا ہے تو اس کو ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ نماز فرض ہے، اور اگر بندہ کوئی نماز فرض ادا کرتا ہے، دیگر جو فرائض شریعت اس پر لاگو کرتی ہے وہ ان کو ادا کرتا ہے، ان کے ساتھ یہ
اگر وہ 11ویں شریف کا ختم دلواتا ہے، 11ویں شریف کی محفل کرواتا ہے، لنگر پڑتا ہے، پھر ان چیزوں کا اس کو فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ فرائض سے ہٹ گیا، فرائض سے دور ہو گیا اور فرائض سے ہٹ کر ان چیزوں کو اپنا لیا اور اسی پر اپنے آپ کو نجات کا ذریعہ سمجھ لیا، بس 11ویں پکا لی تو بس اسی بخشا ہے، نہیں۔ جب حضور غوث پاک کی تعلیمات اپنی یہ نہیں ہے، آپ خود فرما رہے پہلے شریعت کو دیکھو، پہلے فرائض کو دیکھو، تو جب ہم ان کے راستے پر چلیں، ان کا نام اگر لیتے ہیں تو پھر ان کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی رضا کو ہمیشہ پیش نظر رکھو۔ تو رب کی رضا، کیا جھوٹ بولنے سے رب کی رضا ملے گی؟ کیا چغلی کھانے سے رب کی رضا ملے گی؟ کیا حسد رکھنے سے رب کی رضا ملے گی؟ کیا وعدہ خلافی کرنے سے رب کی رضا ملے گی؟ کیا امانت میں خیانت کرنے سے رب کی رضا ملے گی؟ کیا ناپ تول میں کمی کرنے سے رب کی رضا ملے گی؟ یہ قطعاً ممکن نہیں ہے۔ رب کی رضا اس وقت بندے کو ملتی ہے، قرب الہی اس وقت بندے کو میسر آتا ہے جب اس کے ہر عمل کے اندر سچائی ہو اور ان اخلاقی برائیوں سے وہ دور ہو، اور یہی تعلیمات ہیں اولیاء کاملین کی۔ یعنی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دین اور شریعت لے کر آئے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد وہ سلسلہ رکا نہیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، جو آیت دوران خطبہ پڑھی، اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، فرمایا تم میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو برائی سے روکیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ وہی صالحین ہیں، وہی نیک لوگ ہیں، وہی متقی لوگ ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ پیران پیر حضور شاہ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ہیں کہ جنہوں نے اس کام کو، اس سلسلے کو جو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر آقا جو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا کے سامنے پہنچانا تھا، وہ اولیاء کاملین نے اس سلسلے کو چلایا ہوا۔ یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ برے لوگ برائی کا پیغام دیں گے، برے لوگ جو ہے وہ دین اسلام کے پیغامات کو روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن صالحین جو ہوں گے، متقی لوگ ہوں گے، جو دین اسلام کی حمایت کرنے والے حامی ہوں گے دین متین کے، وہ دین کا پیغام اس طرح جاری رکھیں گے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں اپنی وابستگیاں، جو عقیدت کی وابستگیاں ہیں، وہ اگر کسی کے ساتھ جوڑنی ہے، کسی کو اپنا رہنما بنانا ہے، کسی کو اپنا جو ہے وہ پیر بنانا ہے، تو اس کو ہم دیکھیں کیا وہ آمنوا وکانوا یتقون والی صفات کا حامل ہے کہ نہیں۔ اگر بد عقیدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا جو ہے بغض رکھنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کا بھی اس کے دل کے اندر بغض ہے، تو اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اس کو محبت رسول میسر نہیں آ سکتے۔ اور تقوی اور پرہیزگاری اگر خود شریعت پر وہ عمل پیرا نہیں ہے تو وہ کیسے رہبر اور رہنما ہو سکتا ہے؟ رہبر اور رہنما وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو سیدھے راستے پر چلنے والے صالحین، نیک لوگ، متقی اور پرہیزگار۔ تو ہمیں اس معاشرے کے اندر جو بد عملی، بد اعتقادی اور جو ہے وہ خلاقیات سے دوری ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اولیاء کاملین کی تعلیمات کو نہیں اپنایا، ان کا نام لیا، ان کی تعلیمات کو نہیں اپنایا، ان کی 11ویں کھا لی لیکن ان کی تعلیمات کو نہیں اپنایا۔ تو ہمیں اگر راہ ہدایت چاہیے اور ان کے ساتھ اپنی قلبی وابستگی رکھنی ہے تو پھر ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے تو پھر جو ہے وہ ہم دین اور شریعت پر عمل پیرا ہوں گے کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں، وہ قرآن و سنت کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے۔ تو یہ پیغام ہے اولیاء کاملین کا۔ تو ہم اولیاء کو ماننے والے ہیں، الحمدللہ اہل سنت و جماعت اولیاء کو ماننے والے ہیں، لیکن یہ گلیوں میں پھرنے والے ڈبے پیروں کے ماننے والے نہیں ہیں، جعلی پیروں کے ماننے والے نہیں ہیں۔ جو ہو پیر کلوائے اور کسی ایک صحابی کے بارے میں بکواس کرے،
جو خود کو کلوائے پیر اور آل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھے یا ان کے بارے میں نازیبا کلمات بولے، ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم ان اولیاء کے ماننے والے ہیں جو آل کے ساتھ بھی محبت رکھنے والے، اصحاب کے ساتھ بھی محبت رکھنے والے، اور جن کی زندگی کے شب و روز دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر گزرے ہیں، ہم ان اولیاء کے ماننے والے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی طرف سے بروز قیامت ان کو انعامات دیے جائیں گے تو جو ان کے ماننے والے ہوں گے اللہ ان پر بھی کرم فرما دے گا۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین جو ہے وہ ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے اور اولیاء کاملین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔